الحمد لله الذي نفر قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و صلاة کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس آیت کریمہ کے ضمن میں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا بے شک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور اسی بات کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا۔ یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم اپنے اختتام کی جانب ہے۔ آج 24 شعبان المعظم ہے، چند ہی دن باقی ہیں کہ وہ عظیم مہینہ، وہ رحمتوں والا مہینہ، وہ برکتوں والا مہینہ، مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش والا مہینہ، رب تبارک و تعالی کے انعامات و اکرامات لے کر آنے والا مہینہ، ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے گناہوں کو دھونے والا مہینہ اور نیک عمل کرنے والوں کے عمل میں حد درجہ فضیلت اور حد درجہ اس کا اجر و ثواب لے کر آنے والا مہینہ، کہ جس ماہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب یہ ماہ رمضان مبارک آ جائے، جو بھی بندہ مومن اس کے روزوں وغیرہ اور اس کے فرائض و واجبات وغیرہ کی پابندی کرے گا، گویا کہ رب ذوالجلال اس کو داخلہ جنت عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ماہ رمضان المبارک، اس کے متعلق سیدہ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں اذا دخل رمضان
तग़य्यर लौनुहु व कथुरत सलातुहु वब्तहल फी दुआई व अशफ़क़ मिन्हु, कि जब माह रमज़ान मुबारक आता था तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का रंग मुबारक बदल जाता था और आपकी नमाजों में ज़ियादती हो जाती और दुआ में आजिज़ी व इनकिसारी पहले की बनिस्बत बढ़ जाती थी। ये वो अजीम महीना जिसमें नफल इबादत करने वाले का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है और फर्ज अदा करने वाले का सवाब 70 फर्जों के बराबर हो जाता है। तो इसके मुताल्लिक़ मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, फरमाते हैं कि माह रमज़ान मुबारक की जब पहली रात आती है तो रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों पर निगाह रहमत फरमाता है और तवज्जो फरमाता है। जिस बंदे पर उसकी तवज्जो और नजर रहमत पड़ जाती है तो रब्बे ज़ुल जलाल उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाकर गोया कि रब्बे ज़ुल जलाल उसको अजाब से महफूज फरमा लेता है। और यही ऐलान हर रात में होता है यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये उस मालिक व खालिक रब की करम नवाजियाँ कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ख़ास रहमत फरमाता है। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान मुबारक आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक रिवायत ये है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक ये भी है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमज़ान मुबारक में इबादत करने वालों को बेहद अजर व सवाब अता फरमाता है कि ये तो उन लोगों के लिए है कि जो इबादत इलाही में अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन फिर हर एक बंदा जिसकी इबादत में खुशू व खुजू ज़्यादा होगा, जिसकी इबादत में खुशू व खुजू ज़्यादा होगा, जिसकी इबादत में इखलास व मोहब्बत ज़्यादा होगा, जिसकी इबादत में आजिज़ी व इनकिसारी ज़्यादा होगी, जिसकी इबादत में रब की रिज़ा ज़्यादा होगी, तो रब्बे ज़ुल जलाल उसी के अमल के मुताबिक रब्बे ज़ुल जलाल उसको जज़ा अता फरमाएगा, बल्कि उसके अमल से भी बढ़कर रब्बे ज़ुल जलाल उसको जज़ा अता फरमाएगा। हज़रत सय्यदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब माह शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी अय्याम होते थे तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम लोगों से वाज़ फरमाते थे और हमें नसीहतें फरमाते थे और फरमाते थे कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम पर अज़मत वाला महीना साया फिगन होने वाला है, ये बरकत वाला महीना है। फरमाया इसमें एक रात ऐसी है कि जो 1000 महीने से बेहतर है। फरमाया ये वो महीना है
جس کے روزے رب ذوالجلال نے فرض فرمائے ہیں، جس کی رات کا قیام نفل بنایا، جو اس ماہ مبارکہ میں نفلی عبادت کر کے قرب حاصل کرے، گویا کہ اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو ایک فرض ادا کرے گا رب ذوالجلال اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا جنت ہے، اور یہ غرباء کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو اس میں بندہ مومن کا رزق رب ذوالجلال بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص کسی کا روزہ افطار کرائے گا، رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور روزہ دار کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے دوسرے کا روزہ افطار کرایا ہوگا، جتنا اس روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، ایسا ہی ثواب رب ذوالجلال اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، اب یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا یہ وہ عظیم خطبہ کہ جس میں کریم آقا علیہ السلام نے ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے لیے بخشش کا ایک سامان مہیا فرمایا میرے غلاموں، اس مہینے کی عزت و تکریم کرنا۔ اے میرے غلاموں، یہ برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس برکتیں لے کر آ رہا ہے، اس کی برکتیں تم حاصل کرنا، یہ رحمتیں لے کر آ رہا ہے، اس کی رحمتیں تم حاصل کرنا، یہ رفعتیں لے کر آ رہا ہے، اس کی رفعتوں میں سے کچھ حصہ حاصل کر لینا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رزق کی فراوانی لے کر آ رہا ہے، تو رب کے حضور اپنے لیے رزق حلال طلب کر لینا۔ یہ وہ مہینہ جو غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، تو اے میرے غلاموں کہ جب غریب و غربا تمہارے پاس آ جائیں، تمہارے عزیز و اقربا میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے پڑوسیوں میں جو غریب و غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو مستحقین ہیں، ان تک اپنا مال و متاع ان تک پہنچا کر جو ہے ان کی غمخواری کرنا، ان کے لیے اسباب مہیا کرنا، اور تاکہ جب تم ان کے لیے اسباب مہیا کرو گے وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت میں شامل ہو جائیں گے، وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر روزہ رکھیں گے، وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر افطار کریں گے، وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر مساجد میں نمازیں ادا کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا، جب تم ان کے لیے اسباب بنا دو گے تو وہ بھی تمہارے ساتھی بن جائیں گے، اور جب تمہارے ساتھی بنیں گے، اب جو بھی وہ عبادت کر رہے ہوں گے، گویا کہ تمہیں بھی ان کے اجر و ثواب میں سے رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس پر اکثر بیشتر میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ اے عزیزان محترم، اے میری ملت کے غیور مسلمانوں، اے غریب و غربا کا درد سینوں میں رکھنے والوں، تو یاد رکھیے گا ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہو سکے تو غریب و غربا کی مدد کر دو، تاکہ وہ بھی رمضان المبارک سے پہلے اپنے گھروں میں راشن لے کے رکھ لیں، وہ بھی اپنے گھروں میں ضرورت کا سامان اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جمع کر لیں، تاکہ وہ بھی ان کے لیے بھی روزہ رکھنا بھی آسان ہو جائے، روزہ افطار کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخری عشرے میں جا کر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ آخر کار ہوتا کیا ہے کہ وہ شروع کے جو دن ہوتے ہیں اس میں یقیناً ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے، تو کبھی کبھار ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں یا دیگر معاملات نہ کر سکتے ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ اپنے معاملات کو اس طرح جو غریب و غربا کی مدد کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ماہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ دیگر معاملات
कोशिश करते थे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कि वो रमजान मुबारक के शुरू होने से पहले पहले अदा कर दिया करते थे, इसलिए कि जब माह रमजान आता था तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो जाया करते थे, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाया करते थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम फरमाया गया कि यह सबर का महीना है, सबर का महीना है। यकीनन इसमें सबर इख्तियार करना चाहिए। इसमें यकीनन ज़ाहिरी एतबार से तकालीफ है, इंसान का भूखा रहना, इंसान का प्यासा रहना और दीगर मामलात से जो है ना बचना, अपने आप को महफूज करना, यकीनन ज़ाहिरी एतबार से ये तकलीफ दे अमल है। लेकिन जो इस पर सबर करेगा तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबर की जजा रब्बे ज़ुल जलाल ने जन्नत रखी है। हाँ, सबर की जजा जन्नत है। जितना सबर करोगे रब्बे ज़ुल जलाल उतना तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाएगा। और ये देखिए कि करीम आका रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। फरमाया कि तुम मदद मांगो नमाज से भी, मदद चाहो सबर से भी, लेकिन याद रखना जो सबर इख्तियार करता है रब्बे ज़ुल जलाल उसके साथ होता है, रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत उसके साथ होती है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का फैसला है, अब जो बंदा रोजा रखेगा, जो अपने आप को भूखा प्यासा रखेगा, जो अपने आप को ज़ाहिरी एतबार से तकालीफ उठाएगा, सुबह सवेरे उठना और फिर जो है दीगर मामलात काम काज भी करना, रोजे की हालत में ये सारे मामलात करना और उसको भूख और प्यास की जो शिद्दत पैदा हो रही है उस पर वो सबर इख्तियार करना, तो याद रखिएगा जब वो ये अमल करेगा तो रब्बे ज़ुल जलाल यकीनन उसको अजर व सवाब अता फरमाएगा। और वो अजर व सवाब क्या है? मेरे करीम आका इस्लाम ने फरमाया कि उसको सबर है, सबर पर अजर उसके लिए जन्नत है। गरीब व खुरबा की गमखारी का महीना, और फिर इसमें जितना भी खर्च किया जाता है माह रमजान मुबारक में, जितना खर्च किया जाता है रब्बे ज़ुल जलाल उतना ही बरकत अता फरमा देता है। हाँ, इसीलिए फरमाया कि मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है, रब्बे ज़ुल जलाल उसमें बरकत अता फरमा देता है। हाँ, आमदनी के जराए तो वही होते हैं, असबाब भी वही होते हैं, लेकिन उसमें रब्बे ज़ुल जलाल बरकत ऐसी फरमा देता है कि इंसान जितना खर्च कर रहा होता है वो ये समझता है कि मैं जितना खर्च कर रहा हूं उससे तो ज्यादा मेरे पास आ रहा है, उससे ज्यादा मेरे पास आ रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह रमजान मुबारक की आमद आमद है, माह रमजान मुबारक की आमद आमद है। इस माह मुबारक के इस्तिकबाल के लिए हमने क्या तैयारी की, हमने क्या तैयारी की और हमें क्या करना चाहिए। दुनियादारी में से अगर कोई हमारे पास मेहमान आता है, हमारे पास कोई मेहमान आता है, मिसाल के तौर पर आप किसी जगह पे रहते हैं और यहां से आपका मेहमान जाता है, आपके वालिद साहब फोन करते हैं या आपका कोई दोस्त फोन करता है कि यार मेरा मेहमान आ रहा है, इसका थोड़ा ख्याल कर लेना। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब वो मेहमान वहां पहुंचता है हम उस मेहमान का इस्तिकबाल करते हैं, अच्छे तरीके से उसके मामलात को देखते हैं, उसको ले जाते हैं, उसको साफ सुथरी जगह पर बिठाते हैं, बिस्तर देते हैं, सारी चीजें खाने पीने की सब देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा मेहमान जब वो वापस जाए मेरे अब्बा के पास तो मेरे अब्बा को जाकर ये ना कहे कि आपके बेटे ने मेरी खिदमत नहीं की, या आपके बेटे ने सही खिदमत का हक अदा नहीं किया, या मेरा दोस्त मुझे गिला शिकवा ना करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वालिदैन माँ बाप के शिकवा और शिकायत से बचने के लिए, दोस्त अहबाब के शिकवा और शिकायत से बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि अपने उस मेहमान का सही मानों में इस्तिकबाल भी करते हैं, उसके मामलात के ख्यालात भी करते हैं। तो याद रखिएगा ये महीना माह रमजान मुबारक का महीना, यह वो अजीम महीना है जो मेरे दोस्त की तरफ से नहीं आ रहा, जो मेरे वालिद की तरफ से नहीं आ रहा, जो मेरे भाई की तरफ से नहीं आ रहा, मेरे किसी रिश्तेदार की तरफ से नहीं आ रहा। ये वो महीना है जो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह से आ रहा है। ये मेरा मेहमान जो बन के आ रहा है, ये मेरे रब का मेहमान बन के आ रहा है, ये मेरे रब का मेहमान भेजा हुआ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब एक वालिद मेहमान भेजे
تو ہم اس کے لیے اتنی خدمت کے معاملات کرتے ہیں، تو جو مہینہ میرے رب کا بھیجا ہوا آ رہا ہے، جب ہم اس کا استقبال کریں گے، اس کے فرائض کی پابندی کریں گے، اس کے واجبات کی پابندی کریں گے، اس میں نوافل کا انتظام و اہتمام کریں گے، اس میں مستحبات و مندوبات کی پابندی کریں گے، تو یقیناً یہ مہینہ بھی ہم سے راضی ہو کر جب رب کی بارگاہ میں جائے گا، عرض کرے گا مالک مولا تیرے فلاں بندے نے میری بڑی عزت کی ہے، تیرے فلاں بندے نے بڑا اہتمام کیا ہے، تیرے فلاں بندے نے دیکھ بھال کی ہے، یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اپنے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو یہ مہینہ جب رب کی بارگاہ میں جب پہنچے گا، تو عزیزان محترم یہ مہینہ رب کی بارگاہ میں پہنچ کر، اللہ اور اس اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر انسان کے لیے جو ہے وہ بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ رب ذوالجلال اس ماہ مبارکہ کی گویا کہ جو ہے وہ سفارش کو قبول فرما لے گا۔ آئیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے فرمایا، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ 5 چیزیں ایسی رب ذوالجلال نے عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ فرمایا میرے قریب آقا علیہ السلام نے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو رب ذوالجلال نظر رحمت فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت فرماتا ہے رب ذوالجلال کبھی پھر اس کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو ہے جب پچھلا پہر آتا ہے، یعنی ظہر کے بعد کا وقت، عصر کے بعد کا وقت، فرمایا اس کا پیٹ اب بالکل وہ جو کھانا پینا اس نے کھایا تھا وہ ہضم ہو گیا، اب اس کا پیٹ خالی ہو گیا، اور پیاس کی شدت بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، لیکن ان لمحوں میں جو اس کے سانس نکلتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے منہ کی نکلنے والی یہ خوشبو جو سانس ہے، یہ جو ہوا ہے، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خوشبو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا ماہ رمضان المبارک کے اندر رب ذوالجلال میری امت کو جو تیسری چیز عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے فرشتے ہر مسلمان کے لیے جو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے، ہر مسلمان کے لیے دن اور رات میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو رب ذوالجلال جنت کو حکم فرماتا ہے کہ اے جنت تم میرے بندوں کے لیے تیار ہو جا، میرے بندوں کے لیے زینت اختیار کر، میرے بندوں کے لیے خوبصورتی اختیار کر، اس لیے کہ تو اپنے آپ کو سنوار لے، اس لیے کہ گویا کہ جو میرے بندے نماز اور روزے کی پابندی کر کے آئیں گے کہ اے جنت پہلے بھی تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن میرے بندوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے تو اپنے آپ کو سنگار کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، تاکہ جب میرا وہ بندہ آئے تیرے اندر تو اس کو پتہ چلے کہ رب ذوالجلال نے میرے لیے جنت کو سنوار دیا ہے۔ اور اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو عزیزان محترم، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، بڑے احسن طریقے سے سجی ہوئی ہے، آنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یار بڑی خوبصورت مسجد ہے، لیکن اس میں پھر مزید اس میں جو ہے وہ پھول لگا دیے جائیں، خوشبو سے معطر کر دیا جائے، اور اس مسجد کو مزید لائٹوں سے آراستہ کر دیا جائے، اور مختلف چیزیں لگا دی جائیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گی، تو یقیناً پہلے بھی خوبصورت ہے، لیکن اس کی مزید خوبصورتی کے لیے جب اس کو سجایا جائے گا
تو اس سے بھی دگنا خوبصورت لگے گی۔ تو جنت پہلے بھی خوبصورت ہے۔ جنت تو وہ جنت ہے جس کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں اور جنت کا سنگار، جنت کے معاملات ایسے ہیں نہ تو کسی کے وہم و گمان میں آ سکتے ہیں نہ کسی کے خیالات میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ پہلے اتنی خوبصورت ہے، لیکن جب بندہ مومن رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے اے جنت تو میرے بندوں کے لیے اپنے آپ کو سنوار لے، میرے بندوں کے لیے اپنے آپ کو سنوار لے۔ اور پانچویں چیز میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پانچویں چیز یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو رب ذوالجلال گویا کہ اعلان فرماتا ہے کہ اے میری عبادت کرنے والوں، اے میرے بندوں، میں نے تم سب کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو رب ذوالجلال نے وہ عطا کی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرنا اور اس کے دیگر معاملات کے اعتبار سے جو ہے ایک عظیم دو صحابیوں کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس پر جو ہے نا وہ تصدیق کی مہر ثبت فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دور دراز کے دو شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا، قریب ایک ساتھ آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اب جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ان میں سے ایک جو صحابی رسول تھا وہ بڑا محنتی تھا، عمل کرنے کے اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے گویا کہ بڑی کوشش کرتا تھا۔ دوسرے کی بنسبت جو ایک صحابی تھا وہ اپنی محنت کرتا، گویا کہ 5 وقت کی نماز، صلاۃ، دیگر معاملات یعنی تسبیحات، تحلیلات، دیگر معاملات میں وہ بڑی محنت کرتا تھا۔ اور آخر کار ایک جنگ میں وہ صحابی رسول شہید ہو گیا۔ دنیا کے اعتبار سے دنیا میں جب تک وہ زندہ رہا اس دوسرے صحابی کی بنسبت زیادہ عمل کرتا رہا، اور پھر جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو وہ مرتبہ شہادت کو پر فیض ہوا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر بندے کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن جو جام شہادت نوش کر جاتا ہے اللہ کے راستے میں، قیامت تک کے لیے اس کا عمل جاری و ساری رہتا ہے، اس کا عمل جاری و ساری رہتا ہے قیامت تک۔ دیگر نمازی کا عمل بھی منقطع ہو جائے گا، روزہ دار کا عمل بھی منقطع ہو جائے گا، صدقہ و خیرات کرنے والے کا عمل بھی منقطع ہو جائے گا، ہر بندے کا عمل منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، رک جائے گا، لیکن جو جام شہادت نوش کرنے والا ہوگا اس کا عمل قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ تو فرمایا وہ صحابی رسول دنیا میں رہا تو بڑے اہتمام کے ساتھ عبادت کرتا رہا، آخر وقت میں اس کو جو موت کا معاملہ ہوا تو وہ بھی جام شہادت نوش کیا اس نے، تو اتنا بڑے مقام پر۔ اور جو دوسرا صحابی رسول تھا اس کا وصال اس صحابی رسول کے 1 سال بعد ہوا۔ 1 سال بعد جب ان کا وصال ہوا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اتنے میں ان دونوں صحابہ کو بھی میں نے دیکھا، جب ان دونوں صحابہ کو دیکھا نا تو اتنے میں جنت سے آنے والے ایک شخص نے آیا اور اس نے آ کر جو ہے اس صحابی رسول کو پہلے آواز دی جس کا وصال بعد میں ہوا، اور وہ اپنی موت یعنی جامع شہادت وغیرہ نوش نہیں کیا، اپنی موت، طبعی موت جس کو کہتے ہیں، وہ طبعی موت اس کا انتقال ہوا صحابی رسول کا۔ لیکن فرماتے جب جنتی شخص آیا، جنت کا فرشتہ آیا تو پہلے اس شخص کو جنت میں بلایا جس کا انتقال بعد میں ہوا، جو اپنی طبعی موت اس دنیا سے گیا اس کو پہلے جنت میں بلایا، اور جو دنیا کے اندر زیادہ عبادت کرتا تھا، مرتبہ شہادت پر فیض ہوا تھا، اس کو بعد میں جنت میں بلایا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے پھر اس آنے والے شخص نے یعنی فرشتہ، اللہ کا فرشتہ ہی تھا، تو اس نے کہا کہ اے طلحہ بن عبید اللہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح میری آنکھ کھلی، میں نے یہ خواب صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کیا۔ جب میں نے صحابہ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، یہ خواب بیان کیا، تو یہ خبر چلتے چلتے میرے کریم آقا علیہ السلام تک پہنچی۔ جب سرکار تک یہ خبر پہنچی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے پوچھا، اے میرے پیارے کیا واقعی ایسا معاملہ ہوا؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا ہوا ہے۔
جو ظاہری اعتبار سے دنیا سے گیا، عمل بھی زیادہ کرتا تھا اور مرتبہ شہادت پر بھی فیض ہوا تھا، یا رسول اللہ اس کو بعد میں جنت میں بلایا گیا، پہلے دوسرے صحابی رسول کو بلایا گیا۔ ہم حیرت میں مبتلا ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ جو جس صحابی کو پہلے بلایا گیا تو وہ شہید ہونے والے صحابی کے بعد 1 سال زندہ رہا؟ جی ہاں یا رسول اللہ، زندہ رہا۔ تو سرکار نے فرمایا اس نے ماہ رمضان المبارک پایا؟ جی یا رسول اللہ، اس نے ماہ رمضان المبارک بھی پایا ہے۔ میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اس بات پر، گویا کہ وجہ یہی ہے کہ جو 1 سال بعد وہ زندہ رہا، اس نے ماہ رمضان المبارک پایا، اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس میں روزے بھی رکھے، اور اس نے اتنے سجدے بھی کیے ہیں۔ اے میرے صحابہ، یاد رکھو یہی تو اس کا عمل ہے جو اس کو پہلے جنت میں لے کے جا رہا ہے، یہی تو اس کا عمل ہے جو اس کو پہلے جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک پتہ نہیں پھر ہمیں زندگی میں پھر ملے یا نہ ملے، پھر یہ عمل ہمیں کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے، جو چند دن باقی ہیں ماہ رمضان المبارک میں، کیا پتہ ہم میں سے کس کو نصیب ہوتے ہیں کس کو نصیب نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جس کو بھی ماہ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں نصیب ہو جائیں، وہ اپنے لیے غنیمت سمجھے اور اپنے لیے اعزاز سمجھے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ مجھے وہ مہینہ عطا فرمایا ہے جو میری بخشش کا سامان لے کر آیا ہے، میری مغفرت کا سامان لے کر آیا ہے، میرے لیے رحمت بن کر آیا ہے، میرے لیے نعمت بن کر آیا ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ اس ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس کے فرائض کی بھی پابندی عطا فرما، اس کے واجبات و سنن کی بھی پابندی عطا فرما۔ تو یہ رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کریں۔ کوئی مہمان دنیا دار آتا ہے تو آپ کتنا اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، وہ عام دنوں میں شادی کا فنکشن ہوتا ہے یا کسی کی برتھ ڈے وغیرہ کا جو ہے وہ فنکشن ہوتا ہے یا کسی کے دیگر معاملات کا کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے، اپنے گھر کو بڑا خوبصورت سجاتی ہے، پنکھے صاف کرتے ہیں، چھتیں صاف کرتے ہیں، دیواریں صاف کرتے ہیں، بستر صاف کرتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ وہ جی جو ہے نا فلاں مہمان آ رہا ہے، وہ جی میرے رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، میرے عزیز و اقربا بھی آ رہے ہیں، اور میرے دوست و احباب بھی آ رہے ہیں، میری بہنیں بھی آ رہی ہیں، میرے بھائی بھی آ رہے ہیں۔ تو بہن بھائیوں کی آمد کے لیے، رشتہ داروں کی آمد کے لیے تو گھر پر صفائی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ماہ رمضان المبارک یہ ہمارے بھائی کا مہمان نہیں ہے، یہ ہمارے والد کا مہمان نہیں ہے، یہ ہمارے رشتہ داروں کا مہمان نہیں ہے، یہ اللہ کا مہمان بن کر آ رہا ہے۔ تو اس کے استقبال کے لیے بھی اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کریں، اپنے گھروں کو معطر کریں، اپنے گھروں کو خوشبودار بنائیں، اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم نے اس کا استقبال بھی کرنا ہے اور اس کے فرائض و واجبات کی پابندی بھی کرنی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان المبارک کے جو لمحات ہیں، قیمتی لمحات، رب ذوالجلال ان قیمتی لمحات کا ہم سب کو جو ہے وہ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال جو ہے وہ ان عظیم نعمتوں کو حاصل کرنے کا ہم سب کو رب ذوالجلال جذبہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔